बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज सारा दिन टेलीविज़न चैनल्स पे यही बहस मुबासा रहा कि क्या इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन की नाकामी उनके लिए होगी या कामयाबी होगी, यानी वो बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे, इसी पे बहस रही। लेकिन बाद लोगों का ख्याल था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दे या उसका ऐसी तशरीह दे दे जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो फिर मामला शायद उनके हक़ में चला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सूरत हाल हर लम्हा बदलती नज़र आ रही है। जो प्रोसेस नेगोशिएशंस का है वो सारा दिन चलता रहा, और आपको पता है कि क्यू लीग के लोग दाएं बाएं मारे मारे फिरते रहे हैं, कभी जरदारी साहब के पास, कभी नून लीग वाले, उनसे मिलके, और वो अपना भाव लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टरशिप उनको चाहिए, उसके लिए वो बिल्कुल दीवाने हुए पड़े हैं, और वो चीफ मिनिस्टरशिप उनको मिलती है, कितनी देर के मिलती है या नहीं मिलती, यही उनका मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। इन द मीन टाइम जो ये डिसिडेंट्स थे ये मैरियट होटल में शिफ्ट हो गए थे, और उनको 5th फ्लोर में मैरियट होटल पे रखा, जहाँ से ख़बरें आती रहीं इनकी अयाशी की कि वहाँ पे ऐश इशरत है। ख़र्चा कौन उठा रहा है? लाजमन जरदारी साहब, क्योंकि शर्जील मेमन साहब उनके साथ हैं, तो एक 5th फ्लोर पूरा बुक किया हुआ है। सो अंदाज़ा ये है कि वहाँ पे सारा ख़र्च अखराजात जो हैं वो पीपल्स पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक फ़तवा जारी किया, एक तकरीर की, उसमें उन्होंने फ़तवा लगाया कि मैं 5 लाख जय्यद मुस्नद उलमा इकराम की नुमाइंदगी करते हुए ये फ़तवा देता हूँ कि हुकूमत मुनकर है, और इस मुनकर हुकूमत का ख़ात्मा करना हर पाकिस्तानी मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है। अब ये आप देखिए कि कायद आज़म को काफ़िर आज़म करार देने वाले वो ये फ़तवा दे रहे हैं। आप अगर मौलाना का अपना देखें, उनका किरदार, उनका कॉन्डक्ट, तो वो दीन की आड़ में जितनी सियासी और सियासी मफादात उन्होंने अपने चलाए हैं, उन पर लिया है, वो शायद ही किसी ने किया हो। मौलाना ने दीन की खिदमत सिर्फ़ ये की है कि मदरसे खोले, उनमें स्टूडेंट्स वगैरह लोग हैं, वो इनकी पॉलिटिकल पावर है, वो स्ट्रीट पावर इनकी यही है जिससे कि ये फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ आज जलसा हुआ इमरान खान का, शाम के वक्त यहाँ पे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा था। इसमें तमाम पार्टी वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पहुँचे, और अमूमन ये सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हर तरह के जो सफ़री सहूलत थी वो इस्तेमाल करते हुए लोग पहुँचे। बाज़ लोगों को हमने देखा कि ट्रेन में सफ़र करके यहाँ तक आए। बड़ा मेहनत का काम था, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कॉल पे भरपूर रिएक्शन दिया, वहाँ पहुँचे और पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये एक खाली एक जलसा नहीं था, एक रैली नहीं थी, बल्कि ये हकीकतन इमरान खान की सपोर्ट, उसकी पॉपुलैरिटी, अवाम में उसकी मकबूलियत ज़ाहिर करने का एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि एक इवेंट था, एक ऐसा मौका था जहाँ पे नज़र आया कि इमरान खान आज भी क्राउड पुलर हैं और बहुत दुनिया उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहती है। जो बातचीत वहाँ पे हुई जलसे में, उसमें मेन चीज़ें 2-3 जो खुली वो यही थी कि अपोजिशन जो है वो जो बातचीत करना चाहती है, उसमें बुनियादी चीज़ यही है कि 1-2 शराइत, और उनमें से एक शर्त जो कि करप्शन के केसेस को ख़त्म करना, वो इमरान खान को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं, और वो समझते हैं कि ये कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। जिस तरह किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने NRO दे के हमारे मुल्क की तारीख़ बदल दी, और आपने देखा कि जरदारी जैसा आदमी जो सोच भी नहीं सकता कोई कभी कि वो इस मुल्क का सदर होगा, बदकिस्मती कि उस NRO की पैदावार
وہ بھی صدر بنا. اور یہاں پہ عمران خان اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں، بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مجمع ہے در حقیقت یہ رسپانس ہے، یہ کنڈمنیشن ہے، یہ اس چیز کے خلاف جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور کرپشن، اس کے خلاف عوام کا ایک بہت بھرپور رد عمل ہے. میں نے آج جب جلسہ دیکھا تو اس سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ یہ نو کانفیڈنس موشن شاید ایک بلیسنگ ثابت ہو عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ لگتا یوں ہے جیسے لوگوں میں اس پوری ایپیسوڈ کی وجہ سے شعور جاگا ہے اور عوام پہلے کی نسبت شاید زیادہ متحرک ہیں. میں نے کسی کے منہ سے مہنگائی کا رونا نہیں سنا، میں نے کسی کے منہ سے وہ عام دکھڑے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، مارے گئے، وہ چیزیں نہیں سنی. میں نے تو یہ دیکھا کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہجوم عمران خان کو ان کی کال پہ لبیک کہتا ہوا یہاں جمع ہوا، اور لازماً یہ سپورٹ ہے ان کو اس سوچ اور اس مشن کے لیے جس کو وہ لے کے آگے چلیں، اور اس میں کرپشن، لازماً کرپشن کا خاتمہ سب سے پہلا پوائنٹ، اور پھر ایک آزادانہ فارن پالیسی، یہ بھی بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. آزادانہ فارن پالیسی پہ انہوں نے بات کی، اور آخر میں جو مجھے بھی اس چیز کا شک تھا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی، انہوں نے خط کا ذکر کیا. خط وہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ جو نو کانفیڈنس موشن چلی ہے اس سے پہلے غالباً پچھلے سال کے آخر میں کسی مہینے میں لکھا گیا، اور یہ رسپانس تھی موسٹ پرابلی ایبسولوٹلی ناٹ کی. نیچرلی سپر پاورز، بگ پاورز جو ہیں وہ یہی کچھ کر سکتی ہیں کہ آپ کے رستے میں لوڑے اٹکائیں، اور یہ جو دھمکی جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ دھمکی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. یہ حکومت کو گرانا تو ایک امر ہے، یہ ایک چھوٹا امر ہے، جان لی جا سکتی ہے کسی کو قتل کروایا جا سکتا ہے، فساد پھیلوایا جا سکتا ہے، خانہ جنگی کروائی جا سکتی ہے پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف اپنے مفادات اور پیسے وغیرہ ان کی لالچوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں. ان کو غالباً وطن عزیز کا وہ خیال نہیں آتا جس کی جو بنیاد جہاں ہماری نسلیں آگے پروان چڑھیں گی، یا جہاں پہ آج ہم بیٹھے امن کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ خود غرضی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بنیاد ہے ایسی چیزوں کی، اور باہر کی قوتیں ہمیشہ ایسے خود غرض لوگوں کو سپاٹ کر کے رکھتی ہیں، امبیسیوں میں بلا کے ان سے بات چیت کرتی رہتی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے پیسہ لٹا دیتے ہیں. یہ ایک خالی ایک جلسہ نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک بھرپور سپورٹ کا اظہار تھا پرائم منسٹر کے کرپشن کے خلاف بیانیے کو، اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جو یہ لوٹاکریسی ہے، اس کے خلاف بہت ہی بھرپور مظاہرہ ہوا. یہاں پہ جو آئی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے کہ ایک شک پیدا ہوا کہ شاید عمران خان کی صفوں میں کچھ تزلزل ہے. ان میں وہ جمہوری وطن پارٹی کا جو سربراہ ہیں شاہزین بگٹی، اس نے اچانک آج وہ لوٹا بن گیا. آج اس نے اچانک اپنا سائٹ بدلی اور پرائم منسٹر کو چھوڑ کے تو وہ پی ڈی ایم میں مل گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اتنے اسکالرشپ بلوچستان میں دیے جائیں، وہ نہیں دیے گئے. ایک کوئی روڈ کا قصہ ہے، کوئی یہ بنانا تھا، وہ بنانا، کوئی 2-4 ڈیولپمنٹ کی چیزیں جو کہ بنیادی طور پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کو وہ ان سے مطالبہ بھی کرتے، وہ ان کو کر کے دیتی، اور نہیں تو جب موقع ملتا تو پرائم منسٹر شاید فنڈز وغیرہ دے دیتے. لیکن بہرصورت اس موقع پہ جب کہ پرائم منسٹر کو ان کے اپنے چند ساتھیوں نے بیک سٹیبنگ کی ہے، پیچھے سے خنجر گھونپا ہے، اس وقت پہ آ کے چھوڑ کے جانا، بے شک آپ کے مطالبے پورے نہ ہوں، لیکن اس وقت پہ چھوڑ کے جانا یہ آپ کی کمزوری، اخلاقی کمزوری، آپ کی پستی اور آپ کا گھٹیا پن ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس حد تک گھٹیا ہو سکتے ہیں کہ جب ایک لیڈر آپ کا مشکل میں پھنس گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. ان اینی کیس شاہزین بگٹی کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. شاہزین بگٹی کو لگایا گیا تھا ایک اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، اور وہ بلوچستان میں ریکنسلیشن کے پروسیس کے لیے لگایا تھا کہ جہاں آپ ان وارنگ فیکشنز، جو ایسے گروپس ہیں جو دہشت گردی پہ اترے ہوئے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں، ان کے ساتھ معاملہ فہمی کرائیں. اور انہوں نے یہ معاملہ فہمی کرائی
کہ آج وہاں پہ ایک باقاعدہ پھر ٹیررسٹ کو مارنے کا کام کرنا پڑا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی تھی، بڑے بڑے واقعات ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ تو شاہ زین کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ اس کو سیک کر دیتے، بلا کے اس کو کہتے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہیں لگایا گیا اور تمہارا زیرو پرفارمنس ہے، کس کام کے لیے تم بیٹھے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید ہو سکتا سمجھتا ہو کہ پرائم منسٹر اس کی چھٹی کرا دے گا، تو اس وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ سو انہوں نے وہی کہ جی ہمیں پیسہ نہیں دیا گیا، ہمارے بلڈ بینک اور لیبارٹری اور فلاں شلاں بنانے کی ضرورت تھی، یہ سارے وہ جو پرنشل کام ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کے مطلب پرست لوگ ہیں تو ان کا پارٹی سے نکل جانا وہ میرا خیال ہے زیادہ مفید ہے پارٹی کے لیے، جو کہ کیا جائے۔ اچھا، اب بات دوبارہ اس پہ پوائنٹ پہ آتے ہیں جو اصل پوائنٹ پرائم منسٹر نے اپنے ٹرمپ کارڈ کی بات کی تھی، جو غالباً یہی ہے میرے نقطہ نگاہ سے۔ اس میں یہ ٹرمپ کارڈ کی جب بات کی تو لوگ کیا سرائیاں کر رہے تھے، اس پہ مریم نواز نے بھی اپنے تباہ آزمائی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں، اب اس کو سیدھا سیدھا اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اب یہ جو گھر بھیجنے والا قصہ تھا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ بات جو ہے گھر بھیجنے والی ہے، یہ ایک بڑا سیریس معاملہ تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر نے روشنی ڈالی، اور اس کا لازماً کوئی حل کرنا ضروری تھا۔ مریم نے یہ بھی کہا کہ یہ اب لوگ عمران خان کی فیور میں نہیں نکلیں گے، عمران خان اب تنہا رہ چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ تقریریں کر کے تو نواز شریف کے خلاف کو بات چیت کرنے کی بجائے اب یہ اپنا سلسلہ بند کرے اور گھر چلا جائے، اگر اس میں تھوڑی بہت بھی عزت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے جلسے نے ایک طرف تو یہ چیز واضح کر دی اور مریم وغیرہ ان لوگوں کو ان کا چہرہ دکھایا، اور نظر آیا کہ عمران خان آج بھی پاکستان کا ایک بہت ہی پاپولر لیڈر ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو خط کی بات کی گئی، میں بڑا حیران ہوں کہ خط کے اوپر مزید کیوں نہیں بات چیت ہوئی یا اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ بات چیت میں یہ بتایا گیا تقریر میں کہ یہ خط جو ہے یہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا، لیکن عسکری قیادت کی طرف سے کبھی کوئی اس کے اوپر بات نہیں آئی، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ غالباً فارن آفس ہینڈل کر رہا ہے، فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جانی چاہیے، جس میں کہ سارے سروسز چیفز بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف چیئرمین بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف آف کمیٹی کے چیئرمین، اور اس کے علاوہ وزیر دفاع ہوں گے، وزیر خزانہ ہوں گے، وزیر خارجہ ہوں گے، یہ سب لوگ بیٹھیں گے اور پرائم منسٹر میٹنگ چیئر کریں گے۔ ہمیں اس کو تجزیہ کرنا چاہیے، اس کے مضمرات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے نیشنل رسپانس تیار کرنی چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں لائٹلی نہیں لی جا سکتی۔ شاید اس وقت پہ جو بڑی قوتیں ہیں وہ کسی اور طرف مصروف ہیں، یوکرین کا فساد چل رہا ہے، وہ شاید ان کی توجہ ادھر ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید ادھر پوری توجہ نہیں دے رہے، لیکن ادھر سے فارغ ہو کے اگر وہ پاکستان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی رسپانس پہلے سے بنا کے رکھنی چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ اس رسپانس کے معاملے میں فائنینشیل ایشوز جو بھی ہیں اس پہ ہمیں قطعاً سعودی عربیہ کے اوپر یا کسی ایسے ملک کے اوپر جو کہ اعلیٰ کار ہیں بیرونی قوتوں کے، ان کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نئے سورسز دیکھنے چاہیے، اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ ایک تجزیہ کرنا چاہیے، سارے ہمارے پرومیننٹ اکانومسٹ کو بٹھا کے ان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہمیں مروڑ رہا ہے اور بالکل بلیک میل کر رہا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر بیٹھ کے سر جوڑ کے سارے بیٹھیں اور قوم کو کانفیڈنس میں لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ بہرصورت دعا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دن ہمارے لیے اچھی خبریں لے کے آئیں، کیونکہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ اس کی باغ ڈور، اس کی ساری ایڈمنسٹریشن، اس کا سنبھالنا انہی حضرات، انہی دو خاندانوں کے پاس چلا جائے جنہوں نے پہلے اس ملک کی تباہی پھیری ہے، جنہوں نے بار بار کئی سالوں تک اس کو رگیدا ہے۔ تو اس چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ عوام اپنی سوچ دیکھیں، اپنی سوچ بدلیں، اور سوچ بدلنا یہی ہے کہ ہم روایتی سیاست سے ہٹ کے ایک انقلابی سیاست کی طرف جائیں، جہاں ایک لیڈر آپ کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر نوید دے رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔